जहां देखो वहीं गर्म है खबरों का बाजार। कोई हैरान है तो कोई है बेजार। नजरें अच्छे की तलाश में, मगर अच्छा ना दिखाई देता है और ना ही कोई दिखाता है। अब वक्त है दूसरा रुख दिखाने का, यानी खबर बखैर। पाकिस्तान वो खित्ता-ए अरज़ी जिसे कुदरत ने बेशुमार नेमतों से मालामाल रखा हुआ है, मगर इसके बावजूद मसाइल ने हर खासो आम को मुश्किल में डाल रखा है। ऐसे में जहां रियासत अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात देने में रह जाती है, वहां अवाम से कुछ लोग उठ खड़े होते हैं जो इंसानी हमदर्दी के तहत ऐसे कारहाय नुमायां सर अंजाम देते हैं जिनमें हर पाकिस्तानी के लिए खबर बखैर है। आज का खबर बखैर भी ऐसे ही एक किरदार के गिर्द घूमता है जिसने सेहत और तालीम के शोबों में एक ऐसा चिराग जलाया जिसकी रोशनी से हजारों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। जी हाँ, आज का खबर बखैर कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाक़े अल अंसार एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के हवाले से है, जिसने सेहत और तालीम को अपना मिशन बनाया हुआ है और हर खासो आम तक सेहत और तालीम की सहूलियात को यकीनी बना रहा है। जी हाँ, कराची का एक गुंजान आबाद इलाका औरंगी टाउन और इसमें वाक़े ये वेलफेयर इदारा, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इस इदारे को बनाने की वजह क्या थी, इस हवाले से इदारे के सदर आसिफ रजा ने हमें बताया। असल में इदारा ये मैं और मेरे एक दोस्त हैं, मोहसिन हैं, इस एनजीओ के रूह रवां थे, जलालुद्दीन जो फॉरेनर थे, उनके साथ मिलकर काम किया मैंने शुरू में। मुझे मोटिवेशन उन्हीं की तरफ से मिली, क्योंकि जिस तरह से वो फॉरेनर हैं, वो ब्रिटिश के, तो जिस तरह से उन्होंने काम करना शुरू किया और जिस तरह से कमिटेड वो रहे, उनको देखकर मुझे इंस्पायरेशन हुई कि क्यों ना हम यहाँ पाकिस्तान के कराची के औरंगी के मुकामी लोग खड़े हों और अपनी कम्युनिटी के लिए जो हमसे बन सके हम करें। तो हमने शुरू किया था गवर्नमेंट के स्कूल्स वगैरह के साथ फैमिली को वेलफेयर करना और दीगर जो भी इस तरह के चैरिटी होते हैं वो हमने शुरू किया था। बहुत छोटे पैमाने पर थोड़ा बहुत हम काम करते थे, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला चला है, उस वक्त से अल्लाह पाक ने हमसे, ये अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काम के लिए चुना। और अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो हज़ारों की तादाद में राशन, हज़ारों की तादाद में फैमिली जो है वो फैसिलिटेट हो चुकी है। तो इंस्पायरेशन तो मिली, मैं फ़कत एक आदमी का नाम लूँगा, वो जलाल, जो इस एनजीओ के रूह रवा थे, न्यू मुस्लिम थे, वो यूके से उनका ताल्लुक़ था और अभी भी वो हमारी एनजीओ के समझ लें कि वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टर हैं। अल्लाह पाक हर किसी को ये इस्तिताअत दे कि वो अपनी ज़ात से चैरिटी शुरू करे। और यकीन जाने इस मट्टी में बहुत ज़रखेज़ी है, थोड़ा से लोग निकलें तो आपने देखा होगा जो भी कुदरती आफात, इवन लॉकडाउन का जो मैंने जिक्र किया, उसमें भी कहीं बाहर से कोई हुकूमती सरपरस्ती या हुकूमत की तरफ से फ़ंड नहीं मिला, यहीं आपस के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और जिन लोगों को ज़रूरत थी उन तक ज़रूरत पहुंचाया। किसी भी काम को शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन इलाकों और इलाका मकीनों की निशानदेही करना और उन तक वो सहूलियात पहुंचाना मुश्किल तरीन काम होता है। ताहम ये इदारा इलाकों और इलाका मकीनों की कैसे निशानदेही करता है कि इन लोगों को वाकई सेहत या तालीम की ज़रूरत दरकार है। हमने दो चीज़ों पर हम काम करते थे, एजुकेशन और हेल्थ पर। हमने एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूलों को चूज़ किया। आज अगर हम बात कर रहे हैं तो कई वैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जिसको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उसका वो किया, उसको रेनोवेट किया, अपग्रेड किया और बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। बहुत सारे मॉडल स्कूल वैसे थे जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़, पानी नहीं, टॉयलेट नहीं है और इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वो हमने प्रोवाइड किया। हम चाहते थे कि जो स्टेट की स्कूल है, मकसद किसी प्राइवेट स्कूल को जाकर मैं उसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करता हूँ तो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो हम किसी की प्रॉपर्टी को बिल्डअप कर रहे हैं। तो स्टेट की स्कूल पर हमने काम शुरू किया और आज भी कई गवर्नमेंट स्कूल वैसे हैं जहाँ पर हमारा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी मौजूद है और हमने कोशिश किया कि स्टेट का स्कूल जो गवर्नमेंट का स्कूल है उसको इम्प्रूव करें। और क्लिनिक हमारा चलता है, एवरी फ्राइडे जो है वो ओपीडी हो रही है और गुज़िश्ता 14-15 सालों से ये अल्लाह पाक जो है ये काम हमसे करवा रहा है। नसीम इकबाल के नाम से हमारा आई क्लिनिक है, डायबिटिक क्लिनिक है, जो फ्राइडे टू फ्राइडे हमारी ओपीडी होती है और 550 से 600 पेशेंट जो है वो आते हैं और वो फैज़याब होके जाते हैं, जिसमें हम सिर्फ 20 रुपए की पर्ची पर उन्हें दवाइयाँ, चश्मे
اور آپریشن بھی فری آف کاسٹ ہوتا ہے. بہترین کوالیفائڈ سرجن ہوتے ہیں جو آپریشن کرتے ہیں, فیکو سرجری ہوتی ہے. تو یہ کئی ہزار پیشنٹ جو ہیں جن کو آنکھوں کی روشنی جو ہے اللہ پاک اس ادارے کے توسط سے جو ہے نسیم اقبال آئی کلینک کے توسط سے جو ہے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اور فیضیاب ہو چکے ہیں. اور ہر فرائیڈے او پی ڈی ہوتی ہے جس میں شوگر کی دوائیاں, انسولین, چشمے, آنکھوں کی دوائیاں, اور اس کے نیکسٹ ڈے پھر آپریشن ہم پلان کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں گزشتہ 14-15 سالوں سے جو ہے یہ چل رہا ہے. کسی بھی ادارے کی کارکردگی کا ثبوت اس کا عملی کام ہوتا ہے. تاہم الانصار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن صحت سے متعلق کیسے کام کرتا ہے, اس کا منہ بولتا ثبوت نسیم اقبال آئی کلینک ہے, جہاں نہ صرف مریضوں کو بہتر صحت کی سہولیات دی جاتی ہیں بلکہ ان کے آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں. ویکلی ہمارے پاس جو ایوریج ہے وہ 60 سے 70 پیشنٹ جو ہیں وہ ویکلی ہمارے پاس فرائیڈے کی او پی ڈی میں جو آتے ہیں وہ نیکسٹ ڈے سرجری کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں. اور اس میں سمجھ لیں کہ آج تک بہت ریئر کیس ہوگا جس نے کسی نے کہا ہو کہ بھائی ہم پیسے دے سکتے ہیں, کیونکہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے اورنگی ٹون کا ایک ویسا پسماندہ علاقہ ہے. نسیم آئی کلینک روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مریضوں کو او پی ڈی کی سہولت کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار درجنوں مریضوں کی آنکھوں کے مفت آپریشن جیسا کام بھی سر انجام دیتا ہے. تاہم یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کلینک میں آنے والے مریض کیا صرف اسی علاقے سے آتے ہیں یا پھر شہر کے دوسرے حصوں سے بھی مریضوں کا یہاں آنا ہوتا ہے. اس حوالے سے آصف رضا بتاتے ہیں اورنگی کے صرف پیشنٹ نہیں ہوتے, وہ آل اوور کراچی سے پیشنٹ آتے ہیں, کیا بلدیہ, کیا کیماڑی, کیا لانڈی, کیا ملیر, ہر طرف سے. کیونکہ ان 14-15 سالوں میں یہ کلینک اتنا پاپولر ہو گیا. پاپولر کے علاوہ اللہ پاک نے یہاں سے ایک وہ جوڑ دی, شفا جوڑ دی ہے. ورنہ پیشنٹ آ کے ویٹ کریں اور پھر دوائیاں لے کے جائیں تو یقیناً اللہ پاک نے یہاں پر شفا اس کے ساتھ جوڑ دیا, جس کی وجہ سے پیشنٹ آتے ہیں اور ان کو شفا ملتے. آپ نے دیکھا ہوگا باہر کوئی بھی سائن بورڈ نہیں ہے کلینک کا, باوجود اس کے یہ کلینک اس قدر اللہ پاک نے اس کو پاپولر بنا دیا ہے کہ لوگ یہاں پر فرائیڈے والے دن فجر کی اذان کے بعد ٹوکن لینے کے لیے آ جاتے ہیں. آنکھوں کے علاج کے ساتھ ساتھ اس کلینک میں شوگر کے مریضوں کے لیے مفت علاج کی سہولت موجود ہے. تاہم یہاں انسولین اور ڈائٹ مینجمنٹ جیسی سہولیات مریضوں کو مفت فراہم کی جاتی ہیں یا پھر ان کی کوئی مخصوص فیس رکھی گئی ہے. اس حوالے سے ادارے کے صدر آصف رضا بتاتے ہیں ہمارے پاس ڈائبٹک ایجوکیٹر جو ہے وہ فرائیڈے والے دن او پی ڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کمپنی کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اس میں ہمارا یہ بھی ہے کہ انسولین ٹوٹل فری آف کاسٹ دیتے ہیں, لیکن اس کا پورا ڈائٹ پلان ہوتا ہے. اور ہمارے پاس ایک کتابچے کی صورت میں ایک ریکارڈ پورا پیشنٹ کی ہسٹری ہوتی ہے کہ اس میں آپ پورے ویک کے اپنا شوگر مینٹین آپ جو کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ بتائیں. تو ڈائبٹک ایجوکیٹر اسی حساب سے ڈائٹ بھی ڈیٹیل پیشنٹ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر اسی حساب سے اس کے ڈوز وغیرہ بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. جب ہم نے آصف رضا سے پوچھا کہ دور دراز علاقوں یا پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ جو وہاں نہیں آ پاتے یا دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ان کی مدد کس طرح کی جاتی ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس فرائیڈے ہمارے پاس جب راشن وغیرہ جب ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی فیملی آتی ہے جس کو منع نہیں کر سکتے. اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لاسٹ ابھی رمضان میں قائم خانی کی پہاڑیوں پر ہم نے روزانہ افطار وغیرہ لگایا, کراچی کے اور کئی جگہوں پر ہم نے افطار لگایا. اسی دوران ویسی فیملی سے ملنے کا اتفاق ہوا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وسائل کی صورت میں صفر چیزیں موجود ہیں. فقط ایک سلائی مشین دینے سے یا چھوٹا سا کام کرنا جس کو 25 سے 30 ہزار روپے کی کاسٹ آتی ہے, ہم ان کو چھوٹا سا کام کر کے دے دیتے ہیں, وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. سلائی مشین سے وہ 500-600 روپے پر ڈے کما لیتے ہیں, تو اپنی فیملی کی وہ کفالت کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت بڑا ایکسپیرینس ہے جو ہم نے, اور زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مقصد راشن تو ہے ایمرجنسی ریلیف, اگر لاک ڈاؤن کی صورت میں کوئی ٹھیلے والا ہے, کوئی دیگر چھوٹے موٹے کام کرنے والا, اس کا کاروبار تو یقیناً اس کا کام تو متاثر ہوا ہے, لیکن اس کو ہم چھوٹا سا کام کر کے دے دیں. وقتی طور پہ راشن تو اس کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے, لیکن ہم چھوٹا سا کام کر کے دے دیں تو وہ مانگنے والی کیفیت سے وہ نکل کے وہ باہر آ جاتا ہے, وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کسی بھی ادارے کا آغاز نہایت مشکل کام ہوتا ہے, تاہم اس ادارے کی شروعات میں انہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں, وہ کون کون سے چیلنجز تھے جو اس ادارے کے قیام کے دوران پیش آئے, اس حوالے سے آصف رضا بتاتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے, لیکن اس بات سے قطع نظر آپ اگر رائٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو غیبی مدد آتی ہے.
NGO کی رجسٹریشن آج بھی مشکل ہے اور 14 سال پہلے 15 سال پہلے بھی انتہائی مشکل تھا. اسی طرح سے ایک لمبا پروسیجر ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کے کسی بھی جگہ پہ اسکول میں یا ادارے میں کام کرنا چاہتے ہیں, ایون ان کی امپروومنٹ کے لیے, ان بچوں کی بہتری کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود جہاں پر کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کام کو آسان کر دیتے ہیں. گورنمنٹ اسکولوں میں جو بچے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ معاشرے کے سب سے زیادہ ستائے ہوئے بچے ہوتے ہیں. میرے اگر 5 بچے ہوتے ہیں تو میں 4 جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو میں پرائیویٹ اسکول میں بھیجوں گا, اور جو بچہ ویک ہے پڑھائی کے حوالے سے تو میں اس کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجوں گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگرچہ فیملی کی فرسٹ جنریشن یا سیکنڈ جنریشن کا اسکول سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ اسکول میں اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ جسٹ ٹائم پاس کرے وہاں پر. تو سب سے زیادہ جو پریشان, جو سب سے زیادہ ایجوکیشن سے پیچھے ہیں ویسے بچے جاتے ہیں. پھر ان پہ جا کے محنت کرنا اور رزلٹ حاصل کرنا یہ ایک ٹف ٹاسک ہوتا ہے. الحمدللہ جو بھی اسکول چلایا اس میں اسٹینڈرڈ کو بھی امپروو کیا, اور ویسے ویسے بچے ہم نے اسپورٹس کے لیے نکالا جو نیشنل لیول پہ بھی جا کے انہوں نے کمپیٹ کیا اور میڈلز لے کر آئے. گورنمنٹ اسکولوں سے ان بچوں کو نکال کے اسلام آباد میں نیشنل گیم وغیرہ میں ان کو کھلوایا. ادارے کے مستقبل کے حوالے سے جب ہم نے آصف رضا سے پوچھا کہ آنے والے وقتوں میں کیا منصوبے ہیں تو انہوں نے بتایا جس طرح سے یہ کووڈ کے بعد چیزیں چینج ہوئی ہیں تو ورچوئل کلاسز, آن لائن کلاسز کا بہت بڑا ایک ویکیوم سامنے آیا ہے, بہت بڑا ایک اسکوپ ہے سامنے. تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ہمارا ایمرجنسی پروگرام اس طرح سے چل رہا ہے کہ لوگوں کو روزگار پرووائڈ کریں, اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ ٹیکنیکل ٹریننگ ٹائپ کی چیز جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کریں. اس حوالے سے ہماری آلموسٹ فیزیبلٹی تیار ہو گئی ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کا ایک ٹیکنیکل ادارہ بنائیں جہاں اورنگی اور بلدیہ اور اس طرح کے مضافاتی علاقے جو ہیں ان کے بچوں کو ہم وظیفہ بھی دیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے آ کے وہ کوئی بھی اس طرح کا اسکلز جو ہے وہ سیکھیں تاکہ اس معاشرے میں ایک مثبت کردار اپنا ادا کر سکیں. اس وقت کراچی کے مکینوں کو دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ جو درپیش ہے وہ ہے صاف پانی کی سہولت. تاہم ادارہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے, اور کیسے کر رہا ہے اس حوالے سے آصف رضا بتاتے ہیں. کام تو یقیناً مشکل ہے. ہمارا بورنگ کئی جگہوں پر ہو چکا ہے. بورنگ ہم نے تقریباً کئی جگہ سے یہاں سے لے کر تھر تک ہم نے کئی جگہوں پر بورنگ کرایا, کیونکہ یہ ہمارا آفس ہے اور یہاں پر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے. تو تقریباً پانی کی شارٹیج کو دیکھتے ہوئے ہم نے تقریباً 7-8 مہینہ پہلے یہاں پر RO پلانٹ لگایا, اور RO پلانٹ لگانے کے بعد ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی ہماری آپس میں جو بھی ممبران تھے, اور کیونکہ جس کا جلال کا میں نے ذکر کیا ان کی طرف سے بھی یہ تھا کہ نومینل پیسے ہم چارج کریں, تو فقط ہم 50 پیسہ چارج کرتے ہیں کہ ایک انسان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو, اور یہاں پہ 50 پیسے میں پر لیٹر جو ہے وہ پانی, میٹھا پانی, پینے کا پانی وہ دیا جاتا ہے. لیب ٹیسٹڈ ہے, بہترین پانی ہے, اور صبح سے لے کر رات 12 بجے تک جو ہے یہ پانی جو ہے وداؤٹ اینی انٹرپشن جو ہے وہ لوگوں کو ملتا ہے, میٹھا پانی, اور باقی ضروریات کے لیے فری آف کاسٹ یہ پانی جو ہے لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے. پینے کے لیے 50 پیسہ پر لیٹر, اور اس میں بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے فری آف کاسٹ ہے. آج کے خبر بخیر میں آپ نے دیکھا کہ الانصار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کس طرح عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اپنا حصہ ملا رہا ہے. تاہم ایسے اداروں کا قیام نہ صرف ایک خوشائند اور قابل ستائش عمل ہے بلکہ اس میں ہر پاکستانی کے لیے خبر بخیر ہے.